अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे, हम देख रहे हैं कि अडयाला जेल में कैदियों के हुकूक और वीआईपी सहूलियात की एक नई बहस छिड़ गई है, जिसमें बानी पीटीआई को निजी अस्पताल से जो इलाज की इजाज़त मिलने के बाद सूरत हाल हमने देखी। अब उसके बाद आम कैदियों ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर एक बात कर दी गई है अदालत आलिया को कि अदालत आलिया के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कैदियों की दरख्वास्तों पर समाअत की, जहां उनके वकील बैरिस्टर अख्तर चीमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैदी हेमोफीलिया जैसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार है और उनका इलाज पाकिस्तान में सिर्फ शिफा अस्पताल में ही मुमकिन है। अदालत ने इस मामले पर सुप्रिटेंडेंट जेल से जवाब भी तलब कर लिया है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर पीटीआई की तौहीनी अदालत की दरख्वास्त खुद पार्टी के अंदर और बाहर शदीद तनाज़े का बाइस बन गई है, जिसमें दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को तो फरीक बनाया गया है, लेकिन हैरान कुन तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम तक शामिल नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक इक़दाम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान के उस मौक़िफ़ के बिल्कुल बरअक्स है, जिसमें उन्होंने मामले को सियासी रंग देने के बजाय सिर्फ इंतज़ामी सरबराहान को फरीक बनाने पर जोर दिया था। जबकि दूसरी तरफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने वजाहत दी है कि किसी भी फर्द को फरीक बनाने के लिए बराह रास्त सबूत होना ज़रूरी है। सियासी गहमा गहमी में बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन न्याज़ी की हालिया मुलाकात के गिर्द अफवाहों पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि खान साहब ने मुलाकात में सुहेल आफरीदी या फिर पार्टी क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। वो किसी डील के बगैर सिर्फ अपना आईनी तिब्बी हक मांग रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक वज़ीर आला केपी किसी के करीबी नहीं बल्कि 4 करोड़ आवाम के चीफ एग्जीक्यूटिव है और उनके एक जुमले को पकड़कर बानी की सेहत की असल मुद्दा से तवज्जो हटाई जा रही है। ताम ये वजाहतें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब शेर अफजल मरवत ने यह दावा किया है कि खान साहब ने अपनी दूसरी हमशीरा यानी अलीमा खान को सियासी मामला से दूर रखने की सख्त हिदायत कर दी है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी नाला है। इसी के साथ आलमी मुहाज पर भी नजर डाल लें तो खित्ते की जियोपॉलिटिक्स में बैक वक्त 2 बड़ी तब्दीलियां सामने आई हैं। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सिदासी मुनीर ईरान का दौरा कर रही हैं ताकि पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत और खित्ते में अमन कायम किया जा सके। इसके साथ साथ ईरान ने मुतवक्के नई अमरीकी पाबंदियों को एक ही पुरानी फिल्म करार देकर मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट से एक और सनसनीखेज खबर आई है, जहां हम देख रहे हैं कि शामी सरकारी एजेंसी के मुताबिक शामी वजीर खारजा असद अल-शिबानी और इंटेलिजेंस हुकाम ने अमेरिका की सालिसी में उर्दन के मकाम पर इजरायली वफ़द से इंतहाई अहम मुलाकात कर दी है। इस खुफिया बैठक में शाम पर इजरायली हमले रोकने और फौजियों की 1974 के मुआहदे के तहत वापसी पर बात हुई है, जबकि मोसाद के सरबराह रोमन गुफमैन के शामी हुकाम से राबतों और शाम में तुर्की की फौजी मौजूदगी के मामला भी ज़ेर बहस आए हैं। जेल कवानीन के बराबर निफाज का सवाल हो, पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात या फिर खित्ते की तेज़ी से बदलती जो पॉलिटिकल सूरत हाल, इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद जो हमारे मेहमान हैं पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर तजियाकार हैं जब्बार चौधरी साहब, सीनियर तजियाकार शाहिद सकलैन, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार फैसल हकीम और सीनियर तजियाकार हैं इम्तियाज़ खान फरहान साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है। शाहिद साहब, बात का आगाज़ करूँगी। सर, अडयाला जेल के आम कैदियों की हाई कोर्ट में ये हालिया दरखास्तों ने हम देख रहे हैं एक अहम आईनी सवाल खड़ा कर दिया है। सर, कानून के मुताबिक तो तमाम शहरी बराबर हैं, तो क्या ये सियासी रहनुमाओं को मिलने वाली जो खुसूसी तिब्बी सहूलियात हैं वो आम कैदियों को भी मिलनी चाहिए या फिर जेल मैनुअल में सिक्योरिटी और स्टेटस के लिहाज से ये तफरीक जायज़ है? शाहिद साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे व्यूअर्स को और जो हमारे पैनलिस्ट हैं आपको भी। देखिए, ये बहस अब शुरू हो गई है। असल में देखें, जो पाकिस्तान के प्रिजन रूल्स हैं 1978 के, उनको देखें तो ये बहुत पहले से कुछ चीजें जो है वो क्लासेस बना दी गई थी। जो जेल रूल्स है उनके मुताबिक उसमें क्लास ए है, डी है, सी है। सी वाले जो होते हैं वो आम कैदी होते हैं, जराइम पेशा लोग होते हैं, बैरिक्स में रहते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो अमूमन जो है वो सजाएं काट रहे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ए और बी क्लास जो है, जाहिर है आपको पता है हमारे मुल्क में जो कवानीन बनाते हैं ये उन्हीं के लिए ही ए और बी क्लासेस बनाई गई थी। ये आम लोगों के लिए नहीं है, मेरे आपके लिए, हम सबके लिए नहीं है, बल्कि उन्हीं लोगों के लिए है जो कवानीन बनाते हैं। तो जाहिर है जो कवानीन हमारे मुल्क में बनाते हैं वो अपने लिए जरा बेहतर कवानीन बनाते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो जितने भी, चाहे ये सियासतदान हो, जितने भी लोग हों, कोशिश इनकी ये होती है कि जी थोड़ी बेहतरी अपने लिए बेहतरी लाए। सो इसीलिए ये क्लासेस बनाई गई थी। अच्छा, अब ये जो क्लासेस हैं अगर इनका थोड़ा सा मैं जायजा आपको बता दूं, उसमें ये है कि जी एक शख्स की जो उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसका जो एक
वो है अपना तशख्खुस है कि वो कितना अहम आदमी है या कितना पढ़ा लिखा है या अगर वो बेहतर जिंदगी गुजारने का आदी है, तो ये ए और बी क्लास उसके लिए बाकायदा बनाई गई है। और ये कोई किसी स्पेसिफिक कैदी के लिए नहीं है, ये ए बी क्लास जो है 1978 से ये इसी तरह लागू है और इससे मजे हमारे जो सियासतदान हैं वो पहले भी लेते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सियासतदान जेल में भी रहते हैं तो मजे में होते हैं, उनको वहाँ पे मुशक्ति भी दिया जाता है, उनको वहाँ पे बेड भी अवेलेबल होता है, उनको वहाँ पे अखबारात भी मिलते हैं, उनको वहाँ पे टीवी भी मिलते हैं, उनको वहाँ पे घर का खाना भी मंगवाने की सहूलत मौजूद होती है, उनको वहाँ पे मुलाकातों की भी सहूलत मौजूद होती है। हमने माजी में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो वहाँ पे मुलाकातें भी करते हैं, ये सब कुछ। लेकिन अब क्योंकि ये मामला जो रिसेंट अब डेवलपमेंट हुई है वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से हुई है कि उनको और उनकी स्पेशली जो अस्पताल मुंतकिली के हवाले से मामला है। अब ये मामला मुझे लग ये रहा है कि अब ये मामला जो है वो पहले तो ये मामला अखलाकी सतह के ऊपर था। आपने सुना होगा, हम भी कह रहे हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के और बाकी जमातों के लोग भी कह रहे हैं कि अखलाकी तौर पे ये बनता था कि ठीक है जी, अगर उनकी तबीयत खराब थी तो हुकूमत को खुद चाहिए था कि वो उनको जो है वो शिफ्ट कर देते और बगैर किसी उसके खुद शिफ्ट करते, जैसे पहले भी शिफ्ट करते रहे पिम्स अस्पताल में इधर उधर, तो उनको शिफ्ट करते और उनको जो है वो वहाँ पे सहूलियात जो है वो मिल जाती है। और ये जेल रूल्स भी यही कहते हैं। जेल रूल्स में अगर आपको बता दूं तो जेल रूल्स में जब इलाज के आप पैरे में जाते हैं कि इलाज कैसे करवाया जाएगा, पहला ये है कि जेल के अंदर होगा, जेल के अंदर सहूलत नहीं है तो फिर जेल के अंदर बाहर ले जाया जाएगा। और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ टेस्ट है, कुछ ऐसा इलाज है जो सरकारी अस्पताल में अवेलेबल नहीं है और वो जरूरी है, तो फिर उसके बाद उसको प्राइवेट अस्पताल से या कोई प्राइवेट फैसिलिटी जो है उसमें अगर वो है तो वो करवा लिया जाएगा। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस मामले में हमने देखा जो दोनों तरफ का मौक़िफ़ आ रहा है। अब ये वैसे तय तो अदालत नहीं होना है क्योंकि एक तरफ रिव्यू पिटीशन है, दूसरी तरफ तौहीन अदालत की दरखास्त है। फैसला इसका अदालत ने ही करना है। पहले भी अदालत ने फैसला किया था। किसने तौहीन अदालत की है, किसने नहीं किया है, किसने काम ठीक किया है, किसने नहीं गलत किया है। शाहिद साहब शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा सर, क्या समझते हैं किसने तौहीन अदालत किया? पीटीआई कह रही है हुकूमत ने किया, हुकूमत कह रही है पीटीआई ने किया। सर देखें, इस पे ना दोनों के पास ना अपने अपने दलाइल मौजूद है। पीटीआई कह रही है कि जी अदालत ने, सर आपकी क्या राय है? दोनों तरफ के इस पे मौक़िफ़ मौजूद है। मेरी राय ये है, अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछते हैं तो मेरी राय ये है कि जो हुकूमत को एक आर्डर दिया गया था, ठीक, अगर हुकूमत उस पे अमल कर लेती तो इसमें हुकूमत ने ऑर्डर पर अमल किया ना सर। पिम्स अस्पताल लेके गए, सिक्योरिटी की वजूहात थी जिसकी वजह से वो शिफा में नहीं ले जा पाए। पिम्स अस्पताल लेके गई, अगर वो शिफा अस्पताल कोर्ट के कहने के ऊपर, हमने देखा कि माजी में कोर्ट ने जो आर्डर दिए हैं, अब मैं आपको इतलात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, बहुत सारी जो है जगहों से ये ठीक सर, फिर जब्बार साहब से इस पर कमेंट ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद करना चाहिए था। एक बात मेरी सुन लीजिएगा, जब्बार साहब के पास जाने से पहले जी जी, ये वाज़ेह तौर पे नजर भी आ रहा था और मौजूद भी था कि हुकूमत की जब जब डिसीजन आया कोर्ट की तरफ से, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी डिसीजन। और दूसरा ये कि उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था कि उन्होंने शिफा अस्पताल नहीं लेके जाना और उसके लिए वो अरेंजमेंट्स वगैरह, यहाँ बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं कि पहले से माइंड था और पहले से उन्होंने बना लिया था कि शिफा नहीं ले जाना, हमने किसी सरकारी अस्पताल ले जाना, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ जेल्स में यही होता है कि सरकारी अस्पताल। लेकिन एक चीज जरूर जब्बार भाई जाने से पहले पूछ लीजिएगा उनसे कि क्योंकि अब ये चीज सामने आ चुकी है, उनका जो टेस्ट करवाया गया था, ये टेस्ट करवाने का कहा गया था, बाद में ये खबर आई कि वो वाली मशीन फैसिलिटी वहाँ पे पिम्स में मौजूद ही नहीं थी और वो उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस भी लिया है। ये क्योंकि रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने कहा बात कर लूं। जब्बार साहब, आपने सुना शाहिद साहब ने जो बात की है कि हुकूमत को पहले तो एक्सपेक्ट नहीं था कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आएगा, उसके बाद हुकूमत का माइंडसेट पहले से यही था कि शिफा अस्पताल नहीं लेकर जाएंगे, पिम्स अस्पताल ले जाया जाएगा। जी सर, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो फैसला था, हुकूमत ये समझती थी कि ये फैसले में रिव्यू की गुंजाइश मौजूद है। मैंने पहले भी कहा था, वैक्सीनाती तौर के ऊपर मैंने राय दे चुका हूं कि उनको उनकी पसंद के हॉस्पिटल में चेकअप उनका हो जाना चाहिए था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जब हम फैसला देखते हैं जी सर, तो वो सिर्फ चेकअप की बात नहीं थी। वहां पर तो बाकायदा लगता था कि जो 8-10 निकात उन्होंने लिखे हैं वो पूरी तरह कह लें कि हमारे मौजूद अदलिया जो है वो माजी में भी इस तरह बहुत ज्यादा चीजों को खोल के स्पेसिफिक करके पर्सन स्पेसिफिक जो है वो ऑर्डर देती रही हैं। ये भी उसी तरह का ही था कि एक कैदी को देखे ना, अगर हम जनरल भी देखें, अगर हम भी किसी जगह पे अगर कोई बीमारी के साथ किसी हॉस्पिटल में जाते हैं
تو ہم پہلے لیکن جبار صاحب یہ عدلیات سر، یہ عدلیہ گڈ ٹو سی یو والی تو نہیں تھی، خود حکومت کو اس پر بلیو ہے سر؟ بالکل یہی اسی وجہ سے ریویو پٹیشن ڈالی گئی، کیونکہ سالڈ گراؤنڈ یہ تھی کہ اس عدلیہ نے ایک اس میں یہ بھی پوائنٹ ہے سویرا کہ عدلیہ نے جو آرڈر دیا وہ پاکستان کے آرٹیکل آئین کے 4 اور 9 کی بنیاد کے اوپر دیا، اور حکومت کا اور جو وکیل جو لیگل مائنڈز ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جورسڈکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی نہیں بلکہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والی وفاقی آئینی عدالت کی ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کا جو کیس ہے، جو فیصلہ ہے، اگر وفاقی آئینی عدالت کا کیس بنتا تھا تو سپریم کورٹ کو خود آرڈر دینے کی بجائے اسے ریفر کر دینا چاہیے تھا۔ یہ آرگومنٹ بھی موجود ہے، لیکن میں آپ کو جو بات کر رہا تھا کہ اس میں ریویو کی گنجائش جو یہ تھی کہ یہ چیزیں عدالت سپریم کورٹ جہاں تک ضرور کہہ سکتی تھی کہ جو رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں قیدی کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو فلاں ہاسپٹل سے چیک اپ کروا دیے تھے، کیونکہ یہ جو مدعی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ فلاں ان کی سیٹسفیکشن۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کورٹ کی اپنا آرڈر کے اندر ان کو کہا گیا کہ نہ صرف وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے، پھر ان کو 1 مہینے کے لیے وہاں سے رکھا نہ جائے، ریگارڈلیس کے ڈاکٹر نا جو صحت کا ہوتا ہے انسانی معاملہ وہ عدالت نے نہیں بلکہ ڈاکٹر نے طے کرنا ہوتا۔ اگر یہ آرڈر یہ ہوتا کہ آپ ان کا چیک اپ کروا لیں، ڈاکٹر کی رائے لے لیں، اگر ڈاکٹر کہیں کہ ان کو مزید رکھنے کی علاج کی ضرورت ہے، ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے، تو پھر ڈاکٹروں کی رائے کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر یہ کیس ہوتا تو شاید حکومت کے لیے بھی آسان ہوتا کہ وہ بہو اس کے اوپر عمل کر دیا جاتا، لیکن وہاں پر ریگارڈلیس اس کے لیکن سر پی ٹی آئی کا جو شکوہ ہے جبار صاحب پی ٹی آئی کا شکوہ یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے یہ بھی فیصلہ دیا گیا تھا، وہ جو نکات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان صاحبہ ڈاکٹر جو ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر فیصل صاحب کا بھی موجود ہونا تھا، وہ 10 سے 15 منٹ دور الشفا اسپتال میں تو موجود تھے، لیکن پیمز اسپتال میں انہیں کیوں نہیں لایا گیا اس چیک اپ کے وقت جب وہ کیا جا رہا تھا؟ ساتھ ہی سر وہ جو ابھی بات کی گئی ہے شاہد ثقلین صاحب کی جانب سے کہ حکومت کا یہ مائنڈ سیٹ تھا، سر عدالت کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن حکومت نے دائر کی ہے، سر وہ کر لیتی، لیکن اگر اس پر عمل درآمد کر لیا جاتا، اور سیکیورٹی کی جو بات آ رہی ہے سر، ساتھ ہی جو عوام کی بات آ رہی ہے، ایک طرف سر ہم دیکھتے ہیں حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نکلتے ہی نہیں ہیں سر، تو پھر یہاں پر تو ہم واضح طور پر دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے رہنما واضح طور پر منع کر رہے تھے کہ کوئی نہ نکلے، اس کے باوجود ہم نے اتنی بڑی تعداد جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے دیکھی ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے پھر یہ پیمز اسپتال لے جانا، سر اس پر کیا کہیں گے پھر؟ دیکھیے میں نے کہا کہ حکومت کے پاس جو ہے بہت جواز موجود ہے، جیسا شاہد صاحب نے بھی کہا کہ دونوں طرف کے پاس دلائل موجود ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جتنا میکسیمم پوسیبل تھا ہم نے وہ عمل درآمد کر دیا، اور عمران خان صاحب صحت مند ہیں، حشاش بشاش ہیں، جس کی کہ ان کی بہن نے بھی گواہی دے دی کہ وہ ٹھیک ہے۔ ان کی جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں ان میں بیسیکلی جو سپریم کورٹ میں بتایا گیا تھا صرف اس کا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے، اور جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل دکھایا گیا ہے، سمجھ آ رہا ہے ان کو کوئی بہت ایکیوٹ پرابلم نہیں، انزائٹی کے ایشوز ہیں، جو ان کے معاملات تھے وہ حکومت نے کہہ لے کہ ہم نے ان کو ایڈریس کر دیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو باقی معاملات ہیں، کیس سپریم کورٹ کے اندر یہ زیر سماعت ہے، جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے، اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے۔ بالکل سر، تو پی ٹی آئی نے اپنا جو ہے وہ اپنا اس پٹیشن میں گئی ہوئی ہے، انہوں نے توہین عدالت کی پٹیشن فائل کی ہے، حکومت نے ریویو پٹیشن فائل کی ہے۔ بالکل سر، دونوں جانب سے دلائل موجود ہیں، حکومت کی جانب سے بھی دیکھا جائے تو دلائل موجود ہیں، یہ فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے۔ ہم اگر زیر سماعت کیس کے اندر اوپر تبصرہ میں اپنی رائے جو ہے وہ ریزرو رکھتا ہوں۔ بالکل سر، یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کی جانب سے ہی کرنا ہے، دونوں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے بھی دلائل موجود ہیں، شاہد صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، اور پی ٹی آئی بھی اپنے دلائل پیش کر رہی ہے۔ ایک بات یہ میں نے پہلے بھی کی تھی کہ اگر یہ اسپیسیفک نہ ہوا آرڈر تو سپریم کورٹ، امتیاز صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو جواز بنا کے پورے پاکستان میں موجود جیل کے قیدی جو ہیں وہ اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جس کا کہ سلسلہ شروع ہو گیا ڈیالہ سے۔ اور میری اطلاعات ہے جو ہے، میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ کوٹ لکھپت جیل، کراچی کی لانڈی جیل اور باقی خیبر پختونخوا کے مختلف جیلوں سے بھی قیدیوں نے، بیمار قیدیوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو درخواستیں لکھی ہیں، ان سے رجوع کیا ہے کہ ہمیں بھی
اپنی پسند کا ہسپتال پرائیویٹ اسپتال میں، بالکل سر یہ فلڈ گیٹ کھل گیا، وہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے. بالکل جبار صاحب، وہ جیسے کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا، خواجہ آصف صاحب نے بھی واضح طور پر یہ بات کر دی تھی. فیصل صاحب، جیسے کہ ابھی جبار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک قیدی کو یہ سہولت دے دے جو کہ عدالت کی جانب سے فیصلہ دیا گیا، تو باقی قیدی بھی یہ سہولیات مانگیں گے، اور سر وہی صورتحال نظر آ رہی ہے. بالکل. تو فیصل صاحب کیا سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو توہین عدالت کی درخواست میں وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف کو تو فریق بنایا ہے، لیکن وزیر داخلہ کو چھوڑ دیا. سر برسٹر گوہر صاحب اس کو خالص قانونی رکھنا چاہتے تھے، جبکہ درخواست سے ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی رنگ واضح طور پر نمایاں ہے. تو کیا یہ فیصلہ قانونی حکمت عملی کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، یا اس کے پیچھے ہم یہ سمجھیں کہ کوئی سوچی سمجھی سازش بھی موجود ہے؟ جی سر. دیکھیں، سب سے پہلے تو شاہد ثقلین صاحب نے ایک رولز جو تھے 1978 ان کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ کلاسز بنائی گئی. بالکل وہاں پہ کلاسز موجود ہیں، اور ABCD کلاسز، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی حوالے سے جو ٹریٹ کیا جاتا ہے جو وہاں پہ مجرم یا ملزم ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. انہی جو پریزن رولز ہیں انہی میں ایک رول جو ہے وہ اسپتال منتقلی کے حوالے سے بھی، اور مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے اس کا کوئی رول نمبر 197 ہے یا 196 ہے، اور اس میں بڑا واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی قیدی کو کسی نجی اسپتال میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، سرکاری اسپتال میں منتقل کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس حوالے سے حکومت بھی جائے گی تو اپنا موقف لے کر جائے گی. جہاں تک بات ہے کہ حکومت کا مائنڈ سیٹ تھا یا وہاں پہ منتقل کرنے کا نہیں تھا، تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ شاہد صاحب کا آفس شاید تھوڑا سا قریب ہوگا شفا انٹرنیشنل کے، میرا تھوڑا سا دور ہے، لیکن میں وہاں پہ موجود تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ سارے مناظر دیکھے ہیں. جس طرح سے پولیس وہاں سے میڈیا کو ہٹانے میں کوشش کر رہی تھی، جس طرح سے وہاں پہ جو یوٹیوبرز تھے ان کو ہٹانے میں کی کوشش کر رہی تھی، وہاں پر جو دیگر چند کارکن جو ہے وہ وہاں پر جمع ہونے کی کوشش کر رہے تھے مختلف ٹولیوں کی شکل میں، ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی. تو یہ کہنا کہ وہاں پر منتقل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے، لیکن انتظامات بھی کیے گئے تھے 2 دن سے، اس حوالے سے جو ہے وہ کوششیں بھی کی جا رہی تھی، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ فائنل ہو گئی تھی. تو یہ کہنا کہ حکومت کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا، میرے خیال میں یہ درست نہیں ہوگا. پمز میں منتقل کیا گیا. پمز اسلام آباد کا سب سے بڑا اسپتال ہے، اور وہاں پر سہولیات میسر ہیں. جو ایک جو سٹی انجیوگرافی کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں اس پہ ساری جو ہے وہ وزیر اعظم نے نوٹس بھی لے لیا. وہاں پر جو مجھے پتہ ہے، میرے خیال میں وہاں پر جو کوارڈینیشن تھی کچھ اس کے وجہ سے بھی یہ مسائل سامنے آئے ہیں، لیکن سہولیات جو تھیں وہ وہاں پر بھی میسر تھیں. اب آتے ہیں ذرا محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، ان کو نہیں کیس کے اندر جو ہے وہ نامزد کیا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ شواہد کی بنیاد بھی ہونی چاہیے، ان کے پاس باقی ثبوت بھی ہونے چاہیے. تو وزیر اعظم کو بھی انہوں نے کر دیا، انہوں نے وزیر دفاع یا دیگر جو لوگ ہیں ان کو کر دیا. تو وزیر داخلہ تو ساری کی ساری چیزوں کے ذمہ دار تھے. پولیس ان کے انڈر تھی، ضلعی انتظامیہ ان کے انڈر تھی. جو ریویو پٹیشن میں گئے تھے وہ چیف کمشنر تھے. چیف کمشنر بھی جو ہے وہ وزارت داخلہ کے ماتحت آتے ہیں ایک طرح سے. تو یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے، کیا یہ شواہد نہیں ہیں؟ اور وزیر جو قانون و انصاف ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ جو اسلام آباد انتظامیہ یہ اس کا کام ہے، اور وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو یہ جب ساری چیزیں آ گئی ہیں تو پھر یہ کہنا کہ شواہد نہیں تھے یا نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو پی ٹی آئی جو ہے وہ بتانا نہیں چاہتی. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات کو مخفی رکھنا چاہتی ہے. اور صرف آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کو یا جو دیگر وزراء تھے ان کو تو کر دیا گیا، شاید جن کا براہ راست تعلق بھی نہیں تھا اس معاملے کے ساتھ وہ بھی نامزد کر دیے گئے، لیکن محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو ذرا سائڈ پہ کر دیا گیا. بالکل سر، محسن نقوی صاحب کو سائڈ پر کر دیا گیا. جو ہم دیکھ رہے ہیں پٹیشن دائر کی گئی ہے، پوائنٹ آ گیا.
امتیاز صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب ایک بات کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے ایک جملے کو پکڑ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مدعے سے خان صاحب کی جو صحت ہے اس سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. تو سر، اور انہوں نے واضح طور پر ایک اور بات بھی کی ہے کہ وہ کسی کے قریب ہی نہیں ہیں بلکہ 4 کروڑ عوام کے چیف ایگزیکٹو ہیں. لیکن جب ہم دیکھیں خود ہی پی ٹی آئی کے اندر سے شیر افضل مروت صاحب جیسے رہنما یہ دعویٰ کریں کہ بانی پی ٹی آئی عدالتی ریلیف سے لالم تھے اور ڈیل کا سوال اٹھا رہے ہیں، تو سر کیا یہ بیانات اپوزیشن نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ہم سمجھے اپنے ہی اندرونی خلفشار کا نتیجہ ہے؟ اگر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی تو پھر پارٹی قیادت اور وزیر اعلیٰ کے جو کے پی ہیں ان کے بیانات میں تضاد اور دفاعی انداز کیوں نظر آ رہا ہے؟ امتیاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہردم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیں، اس میں تو مختلف اینگل سے گفتگو ہو سکتی ہے. پہلے یہی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی بیماری کے حوالے سے جب ملاقاتوں پہ پابندی ہے تو بیماری کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ کس قسم کی بیماری ہے؟ میں تو دیکھیں سیاستدانوں کی گرفتاری اور انہیں جیل میں رکھنے کا قائل ہی نہیں ہوں. ان کی ایک علیحدہ حیثیت ہوتی ہے، کوئی مانے نہ میں نے. ہم اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی کہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے، کسی کو فیسلیٹیٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی وہ اس طرح کی گفتگو کیا کرتے ہیں. تو اس ریفرنس کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں. ادروائز سیاستدان کو نہیں ہونا چاہیے. دنیا کا سب سے بڑا حکمران ٹرمپ سزا یافتہ ہے. امریکہ کی سب سے بڑی کورٹ سے سزا یافتہ ہے، لیکن چونکہ اس کو عوام نے منتخب کیا، اس کو ریلیف ملا ہوا ہے، وہ اقتدار کے انجوائے کر رہا ہے. اور ساری صدر کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، اب پرائم منسٹر کو بھی امیونٹی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے خلاف مقدمات ہوں گے تو نہیں چلیں گے. اور یہاں پر اتنے اختیارات ہیں ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ وہ 8 سال کی سزا جو ہے 1.5 سال تک لا سکتا ہے. یہاں پر ایک بینک اسکینڈل بنا تھا، اس کا جو ذمہ دار تھا، سربراہ تھا، اس کو 8 سال یا 12 سال کی سزا ہوئی تھی. تو انہوں نے جیل کے اندر ہی 2 دفعہ میٹرک کیا، 2 دفعہ انٹر کیا، 2 دفعہ قرآن شریف پڑھا، 2 دفعہ سپارے پڑھے، اور وہ ساری کی ساری سزا کم ہوتی گئی. اور جو سالانہ بنیاد پہ مختلف مواقع پہ سزا کم کی جاتی ہے صدر کی جانب سے، وہ اس کے ساتھ 1.5 سال کے بعد باہر ہو گئے تھے. پیرول کا بھی یہی قانون ہے. آئی تھنک کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ امیونٹی نہیں ہے، لیکن ایک وزیر اعلیٰ اخلاقی جو جرائم میں ملوث ہے اس سے ہٹ کر، کرائم میں وہ اس سے ہٹ کر وہ کسی کو بھی پیرول پہ رہا کر سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے جو بدترین دہشت گرد تھے جنہوں نے بچوں کو شہید کیا تھا اے پی ایس کے اندر، حضرت ہمارے عارف علوی صاحب نے، صدر صاحب نے، جن کو سزا یافتہ تھے عدالتوں کی طرف سے. ایک اپلیکیشن آئی، مرسی اپلیکیشن آئی، ان کو رہا کر دیا، جو 400-450 کی تعداد ہے جو اے پی ایس کے اندر موجود تھے. تو یہ قانون کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. نہیں ہونا چاہیے کسی عدالت میں کیسز ضرور ہونے چاہیے، جیل کسی کسٹڈی نہیں ہونی چاہیے کسی سیاستدان کی میز پر بالکل ہے قائم ہو. اب آتے ہیں بات یہ جو آپ نے کہی، یہ بات یہ بیرسٹر گوہر ہم یہ سہیل آفریدی کو ڈسکس کرتے رہیں گے، یا ہم شہباز شریف کو اور مراد علی شاہ کو ڈسکس کریں گے، یا پھر ہم صدر صاحب کو اور ان کو؟ بھائی ایشو کے اوپر کیوں نہیں بات کر رہے؟ اگر صحت کا، میں تو پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی صحت کا پتہ کیسے چلتا؟ تب یہ سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ساری چیزیں کریں. اب دونوں طرف سے خلاف ورزیاں ہیں. حکومت کے پاس ایک جواز ہے، جیسے کہ آئی وٹنس ہمارے فیصل بھائی نے بتایا کہ وہاں پر اس قسم کی صورتحال تھی. خدا نہ خاصہ ایک پتھر مار دیتا کوئی تو یہ سارے کے سارے سپرنٹینڈنٹ سب کھڑے ہوئے ہوتے اور یہ پھر ان کے اوپر دوسرے معاملات ہوتے. یہ پیمز لے کے گئے، آرڈر کو پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے پاس جواز موجود ہے جو کہ انہوں نے ایویڈنس کیا ہے میڈیا کے حوالے سے بھی، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، کہ یہ معاملات ہوئے. لیکن سب سے بڑے وٹنس ہیں محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ، جو کہ پارٹ آف ڈیسیژن ہے، جو انٹری ہے اس کے اندر کہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی موجودگی اور فیصل سلطان کا تھا. فیصل سلطان وہاں نہیں تھے چونکہ وہ پی این ایس شفا پہنچ گئے تھے، ان کے پاس مختلف جواز ہیں. لیکن عظمیٰ خان صاحبہ نے اور نورین خان صاحبہ نے جو بریفنگ دی، جس کا سب انتظار کر رہا تھا میڈیا، انہوں نے ہر چیز پہ سیٹسفیکٹری شو کیا. انہوں نے کسی بات پہ، میری نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی آبجیکشن کیا، کسی بھی قسم کا آبجیکشن نہیں کیا. انہوں نے اگین یہ بتایا کہ نہیں جی وہ تو بالکل پرفیکٹ تھے اور بالکل صحیح ہے، اور 140/80 یا جو بھی ایک ریکوائرڈ ہوتے ہیں. الحمدللہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے. لیکن یہاں پر بھی سیاست کی گئی، ایک امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی تو اس کے بھائی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ معاملہ. تو اپنا کیس آپ نے کمزور کیا نا، کہ جب معاملہ نہیں ہے تو یہ پٹیشن کس نے داخل کی تھی، کیوں داخل کی تھی؟ کہ جناب ان کی حالت خراب ہے اور انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. اب آ جاتے ہیں جوریسڈکشن، کیونکہ آئین اجازت دیتا ہے ہمیں
سپریم کورٹ ہو یا کوئی عدالت ہو اس کے فیصلوں پہ. اب سپریم کورٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو بھی ساری چیزیں دیکھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابو دا لا جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے آپ آگے گئے. یہ نواز شریف کا حوالہ دیتی ہے پی ٹی آئی کہ نواز شریف کو فیسلٹیٹ کیا گیا تھا, اس کے لیے باقاعدہ کمیٹی. ہم ڈیفینڈر نہیں ہے نواز شریف کے, لیکن چونکہ ہم ایک ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں تو باقاعدہ کمیٹی بنی تھی, سپرنٹینڈنٹ اور جیلر اور کمیٹی, پھر ریکمینڈ کیا گیا تھا. اور اگر وہ ملک سے باہر گئے تھے وہ کسی کمیٹی کا فیصلہ نہیں تھا, وہ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ہونے والے کابینہ کا فیصلہ تھا, جس کابینہ نے پورا بالکل یونینیمس فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا جائیں. اور جو ایک حوالہ دیا تھا چودھری صاحب نے, صرف یہ میں ریفرنس دے دوں, وہ کیس تھا 22 دسمبر 2023 کا, جس میں سائفر کیس تھا. آئی تھنک اس میں ضمانت ملی تھی شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان صاحب کو. اسی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے 2024 اگست کے اندر ایک عبید اللہ نامی جس کے اوپر منشیات کا کیس تھا, 50 گرام آئس رکھنے کا کیس تھا, اس کے وکیل نے وہ سارے ایویڈنس آرگومنٹ دیے, کہا جب انہیں اجازت مل سکتی ہے تو میرے موکل کو بھی اجازت ملنی چاہیے. سپریم کورٹ نے اور صرف ایک اس میں جملہ ڈال دیا تھا, انہوں نے نکالوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا اس میں حکومت کے پاس جواز موجود ہے, لیکن حکومت کو ایسے جواز سے فراغت نہیں ملنی چاہیے کیونکہ سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے, ہونے دیتا وہ سپریم الشفا میں جو بھی ہوتا اس کی ایویڈنس بناتے, ویڈیو بناتے. اور جو دوسرا کیس میں بتا رہا ہوں اس کے اندر پھر سپریم کورٹ نے عدالت نے کہہ دیا تھا کہ اس کو ریفرنس نہیں کیا جا سکتا. چاہیے تھا کہ الشفا میں لے جاتے بانی کو اور اس کے بعد جو بھی معاملات تھے اس کے ایویڈنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھتے. آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے جو بین الاقوامی صورتحال ہمارے سامنے ہے. وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ایک روزہ دورہ ایران ہے جو کافی اہمیت کا حامل بھی ہے. فیصل صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ سر ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ایران میں موجود ہیں, اور آپ کی نظر میں سر جو صورتحال اب ہمارے سامنے بھی ہے اس کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال نظر آتی ہے بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان جو تناؤ ہے وہ کسی صورت بھی کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن اس ساری صورتحال میں 28 فروری سے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کا ایک بہت تعمیری کردار ہے, اور پاکستان نے اس تناؤ کو کم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار بڑے مؤثر طریقے سے ادا کیا ہے جس کی پوری دنیا معترف ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب ابتدائی معاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس وقت بھی وار زون کے اندر جو فیلڈ مارشل تھے وہ خود موجود تھے. ایران کا دورہ انہوں نے اس وقت بھی کیا تھا, اس کے بعد بھی کیا, اور اب ایک دفعہ پھر پہنچے ہیں. اور اس وقت بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ایران پر پابندیوں کی جا رہی ہیں, اور ایران پر پابندیوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی کی نسبت مزید سخت پابندیاں جو ہیں وہ ایران پر لگائی جائے گی تاکہ وہ کمزور کیا جا سکے اور وہ جو ہے وہ ان شرائط پر آ سکے جس طرح کی امریکہ چاہتا ہے. اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ بجائے ایران پر پابندیاں لگا کے اس کو کمزور کرنے کی یا جنگ کی صورتحال جو ہے وہ مزید کشیدہ ہونے کی, اس مسئلے کا پرامن حل نکالا جائے. اور یہ جو ایک دورہ ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھا جا سکتا ہے جس میں پاکستان ایک دفعہ پھر کوشش کر رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بھی امن آ سکے, مجموعی طور پر خطے میں بھی جو ایک امن اور استحکام کا دور ہے وہ شروع کیا جا سکے, اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکے اور حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان اور ایران کا بارڈر آپس میں ملتا ہے, درینہ تعلقات ہے, دونوں مسلمان ممالک ہیں, اور پاکستان نے حال ہی میں جو ایک مشرق وسطیٰ میں پیش رفت ہوئی ہے دفاعی معاہدے کے حوالے سے, یہ ساری صورتحال جو ہے اور بالخصوص پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں یہ بھی اس دورے میں زیر غور آئیں گے. اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے اور دونوں ممالک مل کر خطے کی ترقی میں, خوشحالی میں, امن میں اپنا کردار ادا کریں. اور پہلے دن سے پاکستان کا یہ بڑا واضح سٹانس ہے کہ پرامن اور خوشحال اور مستحکم ایران جو ہے وہ خطے کے لیے ضروری ہے, اور پاکستان اسی کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ایران کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ اور کوشش کر رہا ہے کہ تنازعات جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں, وزیر داخلہ ہوں, محسن نقوی وزیر خارجہ ہوں یا وزیر اعظم ہوں, سب کی ایک ہی کوشش ہے. اور اسی حوالے سے یہ جو پاکستانی قیادت ہے یہ وقتاً فوقتاً ایران کے دورے کر رہی ہے, اور فیلڈ مارشل کا دورہ بھی اسی حوالے سے اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا. امتیاز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی
شام اور اسرائیل کے مابین جو امریکی ثالثی میں ہونے والے یہ خفیہ مذاکرات کی بات کریں تو سر سمجھتے ہیں کیا یہ جولان کی پہاڑیوں یا ترکیہ فیکٹر پر بحث خطے میں خاص طور پر ایران کے اثر و رسوخ کو تنہا کرنے کے لیے کوئی بڑی امریکی سفارتکاری کا کوئی ذریعہ ہو سکتی ہے یا اس کا حصہ ہے؟ دیکھیں ایک سینٹنس میں جو بھی فیصل صاحب بات کر رہے تھے نا، یہ ماضی میں جو بالکل انہوں نے ریفرنس دیا کہ جب وار زون میں گئے تھے اس کے بعد مفاہمتی یادداشت اسلام آباد کی ایک دم کلیئر ہو کے سامنے آ گئی، تو ہوپ فلی انشاءاللہ ان کی واپسی کے بعد جو فیلڈ مارشل ہے وہ ہم ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ دیکھیں گے یادداشت جو اسلام آباد کی نام سے منسوب ہے اس حوالے سے۔ دوسرا آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تو اسرائیل کے میرے خیال ہے سابق وزیر اعظم یا کسی عہدیدار نے ایک بیان دیا تھا کہ اب ایران کی طرح ترکیہ بھی ہمارے لیے ٹارگٹ ہے اور اس کی تباہی بھی ہم نے کرنی ہے، کیونکہ وہ بالکل ایران والی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا جیسے ہمیں ایران سے تھریٹ ہے۔ اور شام کے بارے میں یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ امریکن ٹولز کے طور پہ کام کر رہا ہے، جو وہاں کا سربراہ ہے وہ ڈکلیئر ہے، جو تھا کہ یہ القاعدہ اور اس سے اس کا تعلق رہا، یہ جو ایک تنظیم بنائی تھی جو امریکن فنڈڈ کہی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب اسرائیل اور شام کا مطلب ہے مذاکرات کا یا کسی معاہدے کا، جولان کی پہاڑی پہلے کیا کر لیا انہوں نے شام والوں نے، جو اب یہ جا کے اس کے اوپر کریں گے، تو مطلب وہی ہے ٹرکیہ، پاکستان، سعودیہ اور جو خاص طور پہ ایران، کہ ٹرکیہ کو انگیج کیا جائے کیونکہ اگلے فیس میں یہی باتیں آ رہی ہیں کہ ایران اور دوسرے ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ اس کو ایک سازشی تھیوری ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو کہ شام کے ذریعے اب مسلم ممالک خاص طور پہ ٹرکی اور ایران کے خلاف، کیونکہ شام میں جو پہلے والی حکومت تھی اس میں ایران بہت ایگزسٹ کرتا رہا ہے وہاں پہ، جب ظاہر ہے کہ ایک معاملہ آیا تو ایران جب بیک ہوا ہے تو یہ موجودہ رجم وہاں پر شام کی آئی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ سب نے آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے بھی ہماری جو مسلح افواج کہہ لیں، ہماری ایجنسیز کہہ لیں، انہوں نے بھی نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کیا چیز سامنے نکل کے آتی ہے، لیکن میں تو اس کو شک و شبے کے نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ یہ ترکیہ کے ہی حوالے سے ایک ان کی پیش رفت ہے کہ اس کو ہم کیسے انگیج کر کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ جبار صاحب سر کیا سمجھتے ہیں یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال اب ہمارے سامنے ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک اور شام اسرائیل کے ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی کر رہے ہیں، تو سب پاکستان کی عسکری قیادت کی اگر بات کریں تو پھر عسکری قیادت کا تہران کا یہ دورہ خطے کی نئی صف بندیوں میں پاکستان کو ہم کیا سمجھیں کس پوزیشن پر کھڑا کرتا ہے؟ دیکھیے پاکستان تو سینٹر سٹیج کے اوپر ہے اور گلوبل جو سٹیج ہے اس میں سینٹر میں ہے۔ پاکستان اس ریجن میں بھی ظاہر لیڈ کر رہا ہے، امت مسلمہ کا بھی لیڈر ہے۔ لیکن دیکھیں امتیاز صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ان کو یعنی کہ سیاسی طور کے اوپر جیسے اس تھیوری کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ شام کی نظر سے دیکھیں، آپ اگر شام کے شہری ہیں یا شام کی جو گورنمنٹ ہے اگر ان کو دیکھیں کہ شام نے پچھلی پوری دہائی کے اندر بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت بربادی جھیلی ہے، بہت لمبی ایک وہاں پر جو ہے وہ خانہ جنگی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد سے جب اسد جن کے رجیم جب ختم ہوا ہے نیا، اب اس کو جو بھی نام دے، اب ہر ملک تمام ملک دیکھیں اپنا جو ہے نا وہ اپنے باؤنڈری کے اندر خود کو جو ہے نا وہ ریبلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ شامی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ دیکھیں، اس کے بعد پھر ان کی جو اسرائیل کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اس کو دیکھیں، اور اس میں جو مرکزی نقطہ رکھا گیا کہ جو 1974 کی سرحدوں کے اوپر جائیں گے، اگر اس کے اوپر مذاکرات ہو جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر صرف شام کا ہی نہیں، ساتھ لبنان کا ایشو جو ہے اس کو بھی بہت حد تک حل کرنے میں مدد ملے گی، اور پھر غزہ والا معاملہ ہے اس کو بھی حل کرنے میں مدد ملے گی۔ میرا خیال ہے کہ اب ہر جو ممالک ہیں وہ ایک لارجر یا بہت ساری بڑی پکچر سازش کا حصہ بننے کی بجائے اپنے ملک کی جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ جو ہے لڑ کے سب لوگ تنگ آ چکے ہیں، تباہی ہو چکی ہے انسانوں کی، انفراسٹرکچر کی۔ اب شام بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک حدود رتے کے طور کے اوپر خود کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ملک کی تعمیر نو کر سکتے ہیں، جو کچھ وہاں پہ خانہ جنگی ہوئی اس سے کیسے پرماننٹلی نکل سکتے ہیں، کس طرح اسرائیل کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر صرف شام ہی آپ کو نہیں، لبنان نے بھی مذاکرات کیے ہیں، ان کا بھی اپنا جو ہے نا وہ نقطہ نظر ایک ہی ہے کہ تاکہ ہم کو ایگزسٹ کر لیں۔ ہم نے دیکھا کہ حماس نے بھی مذاکرات کیے ہیں۔ اب تمام فریقین جتنے بھی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے اس پورے ریجن کے اندر کوئی مسئلے کا حل چاہ رہے ہیں، حل نکالنا چاہ رہے ہیں۔
تو یہ پیغام کسی کے لیے ہو یا نہ ہو، ایران کے لیے ہو یا نہ ہو، اس سے قطع نظر جو اپنا حماس ہے وہ بھی کسی حل کی طرف جانا چاہتی ہے، لبنان بھی حل کی طرف جانا چاہتا ہے، اور شام بھی حل کی طرف جانا چاہتا ہے، مصر بھی حل کی طرف جانا چاہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسرائیل بھی جو ہے اس معاملے کو کسی حل کی طرف جانا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر یہ لیبے کے معاملہ یا ہوگا، صرف اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کے آگے کوئی نہ کوئی تو بندھے گا نا۔ اس لیے میرا خیال ہے اسرائیل کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ آپ کو بھی ریڈیم کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ جو ہے ایسے حل ہوگا ہی نہیں کہ آپ کہیں گی کہ میں جہاں پر پہنچ گیا ہوں، میرے جو قبضے کے نیچے جگہ ہیں وہ قبضے کے نیچے رہیں گی، باقی سب لوگ اپنا بندوبست کر لیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پیغام واضح طور کے اوپر اسرائیل کو بھی دیا گیا ہے، اسی لیے یہ نیگوشیشن ہو رہی ہے، اور میں اس کو پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھتا ہوں، کیونکہ بہرحال کو ایگزسٹ ہی جو ہے، کو ایگزسٹنس سب کو مل کے رہنے میں ہی اس خطے کا امن ہے، اس خطے کی خوشحالی ہے۔ اس خطے نے بہت زیادہ بلڈ شیڈ دیکھ لیا ہے، 70,000 بچے بوڑھے ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے 4 سال میں شہید ہو گئے، تو ہم آگے جانے کی بجائے اس بلڈ شیڈ کو اپنا روکنے کی جو ہے اس طرف جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جتنا بہت ہو گیا، اور پاکستان کا بھی اس میں ڈیسائسو کردار ہے۔ آپ شامی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے بعد اس انگیجمنٹ کو اگر کوئی براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان کے سلوک کے اندر ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تہران جانا، اس سے پہلے جو خبروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنا، یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پیس پروسیس کا یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کا ایران کو بھی یہ پیغام اور ان کو بھی یہ بتانا یہی مقصود ہے کہ حل جو ہے وہ اسی معاہدے کے اندر ہے۔ جتنی جلدی اس معاہدے کے اوپر پہنچا جائے ایران کے لیے اچھا ہے، گلف کے لیے اچھا ہے، امریکہ کے لیے اچھا ہے، اور کسی نہ کسی سطح پر اسرائیل کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو یہ پیغام جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر کو پہنچا دیے گئے ہیں، جو رہتے ہیں ان کو مزید پہنچا دیا جائے۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا۔ فیصل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ ایران کے بارے میں واضح طور پر بہت سی دھمکیاں دیتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر ایران کی جانب سے بھی رد عمل آتا ہے، وہاں سے باتیں کی جاتی ہے۔ سر، اب امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بات کر دی ہے کہ اقتصادی پابندیاں لگانے کا ایران پر وقت آ گیا ہے۔ سر، اسے کیسے دیتے ہیں اس واضح طور پر اس جملے کو جو امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے؟ دیکھیں، جب امریکی صدر دھمکی دیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی مثبت خبر بھی سامنے آتی ہے، کیونکہ پاکستان ایکٹیو ہے، اور پاکستان اس صورتحال کو ٹالنے کے لیے اور تمام جو غلطیاں ماضی میں دونوں ممالک کی طرف سے ہو چکی ہیں اس کے ازالے کے لیے متحرک ہے۔ ثالثی کی ایک متوازن کوشش ہے جس کو پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ دوست ممالک کا ساتھ بھی موجود ہے، چاہے وہ قطر کی صورت میں ہے، چاہے سعودی عرب کی صورت میں ہے، چاہے مصر کی صورت میں ہے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اب تک اس خطے کو ایک بڑی تباہی سے بچائے ہوئے ہے، کیونکہ جب 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ جنگ پورے خطے میں پھیلے گی اور یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ ظاہر ہے رشیا کے جو تعلقات تھے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں تھے، دفاعی معاہدہ دونوں کے درمیان میں موجود ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی طرف سے اس جنگ میں شمولیت تھی وہ اسی طرح کی جو ایک صورتحال تھی اس کی پیشن گوئی کر رہی تھی، لیکن پاکستان کا جو کردار تھا اس نے اس جنگ کو مشرق وسطیٰ میں بھی نہیں پھیلنے دیا۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو جس طرح سے صبر اور تحمل کے ساتھ ٹیکل کیا اور انہوں نے بھی جس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہی زیادہ آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ صورتحال جب انہوں نے پہلی دفعہ سخت حملے کا دیا تھا تو اس وقت پاکستانی قیادت نے رابطہ کر کے مذاکرات کی راہ ہموار کی تھی، پھر دوسری دفعہ ہوا تو جو توسیع تھی وہ ہوئی۔ اب جب اقتصادی پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز اس حوالے سے اہم ہو سکتے ہیں اور ایران پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہے، تو ایک دفعہ پھر آپ کو فیلڈ مارشل جو ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہیں، ایران میں موجود ہیں، ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کا یہ سٹانس جو ہے کہ مستحکم، پرامن اور خوشحال ایران خطے کی خوشحالی اور استحکام کے لیے ضروری ہے، پاکستان اسی حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو دونوں اطراف سے مثبت جواب ملے گا اور ایک دفعہ پھر جو مذاکرات کی رائے وہ بھی بحال ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جو ہے وہ حتمی معاہدے کی طرف بھی بڑھے گا۔ جو ایٹمی
प्रोग्राम के हवाले से थी, उस हवाले से पार्लियामेंट के जो मुख्तलिफ अरकान हैं ईरान के, उनका भी कहा जा रहा है, उनके भी बयान सामने आ चुके हैं कि ईरान उस पर नज़रसानी करने जा रहा है। अब पाकिस्तान की जो अहमियत है उस हवाले से बड़ी एक चीज़ वाज़ेह है। आप ये देखें कि ईरान का तनाज़ा हुआ तो सालिस के तौर पर कौन सामने आया? पाकिस्तान। फिर लबनान के जंगबंदी के हवाले से जो मुतालबा था कि लबनान ने पाकिस्तान से रब्ता किया, पाकिस्तान ने अमेरिका के जरिए वहां पर जंगबंदी के लिए और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अपना किरदार अदा किया। अभी शाम के साथ जो सूरत हाल है तो 19 साल बाद शामी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी तरफ से उनका जो दौरा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करता है कि पाकिस्तान जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तनाज़ात हैं उनके हाल के लिए अपना किरदार किस तरह से अदा कर रहा है। और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का जो दफाई मुआहदा है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो इस खित्ते में ताकत। ठीक है फैसल साहब, अगर आपकी बात देखी जाए तो आपने कहा अमेरिकी सदर ट्रंप जब कोई बड़ी धमकी देते हैं तो कोई उसके बाद मस्बत खबर भी सामने आती है। इम्तियाज साहब, मस्बत खबर देख रहे हैं सर सामने आने वाली है? ये लॉजिक तो है फैसल भाई की जो बात है इसमें लॉजिक है कि अच्छा फिर इक्तिसादी पाबंदी कितनी लगाएंगे आप? 40 साल से ईरान को पाबंदियों में झगड़ा हुआ है ना, उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है और उस स्ट्रेटेजी पे कामयाब है वो। अब कल की खबर क्या थी कि ईरान ने एक दूसरे रास्ते से चाइना को तेल की सप्लाई कर दी है, तो कहीं ना कहीं से निकले ना, कहीं से ना कहीं से गए ना, और ये साथ हो, इससे ज्यादा क्या पाबंदी लगेगी इसके ऊपर? मुझे तो मैं तो बार बार नेरे स्विस का जिक्र करता रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि ऐसे मामलात हो गए कि अमेरिका वाकई थ्रेट फील कर रहा है कि उसके ऊपर उसकी सुपरमेसी जा सकती है, जो सुपर पावर है जा सकती है, तो अब वो उसके सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है जब्बार साहब, सर आप भी शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा, जैसे कि फैसल साहब और इम्तियाज साहब भी सर अपना पॉइंट दे चुके हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि खैर निकलेगी, इसमें से कोई बेहतरी ही निकलेगी। जाहिर है ये जो दौरा है ये ऐसे खामखा तो नहीं हुआ, बहुत अपना जरूरी भी था और बड़ा अहम भी है। तो वहां पर जो है मेरा ख्याल है सबके साथ जब ईरानी क़यादत के साथ बैठेंगे तो फिर आखिर में यही पूछेंगे ना कि दसो करना की ये इतना लंबा काम हो गया है, किसी तरफ लगना है या नहीं लगना। जाहिर है सारा कुछ यही होगा। और मेरा ख्याल है कि बड़ा ये इस दौरे से जो मेरी राय है वो बता रहे हैं कि इस दौरे से पहले बहुत सारा जो है वो काम हुआ है, बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन, राब्ते, चीजें, कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो पहले से इन प्लेस थी। उसके बाद जो है ये दौरा हुआ है जिसमें ईरान और इस जंग का खात्मा, बाकायदा जो है अपना किसी मुआहदे के ऊपर पहुंच जाना और आगे बढ़ने की बात होगी, क्योंकि जाहिर है ईरानी जो क़यादत है उनको भी नजर आ रहा है कि ये इस तरह मामला जो है उलझने का उनके लिए प्रॉब्लम है। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि अमेरिका को ईरान जो है वो कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, वो भी अपने इर्द गिर्द के ममालिक में जो उनके इंटरेस्ट है वहां से। तो अमेरिका जैसा मुल्क है वो जाएगा तो वहां से इंटरेस्ट कम कर देगा, पुल कर लेगा, पीछे हट जाएगा। बराह रास्त जो है वो उनको काइनेटिकली नुकसान पहुंचाना ईरान के लिए जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन अमेरिका उसको जो है वो नुकसान पहुंचाता रहेगा, मुआशी तौर के ऊपर, तजारती तौर के ऊपर या मिलिट्री में भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस मामले से निकलने का वक्त है। और पाकिस्तान ने ग्राउंड बना के दिया, पाकिस्तान ने तो ग्राउंड शुरू से पाकिस्तान बना के दे रहा है दोनों ममालिक को, वो अमेरिका भी हो या फिर ईरान हो। जैसा कि फैसल साहब ने एक बात की है और हम देखते भी हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बड़ी धमकी सामने आती है और उसके बाद कोई मस्बत खबर सामने आ जाती है जिसका किरदार जो है पाकिस्तान भरपूर तरीके से अदा कर रहा है अपने सालिसी का किरदार। अब फिर जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि कोई मस्बत खबर दोबारा सुनने को मिले। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद मेहमान मौजूद थे। आप तमाम के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।